बजी घंटियां रे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इसहाक डार साहब ने आपसे कुछ देर पहले अपनी बजट तजावीज़ पेश कर दी हैं और चंद जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं कि 2017-2018 के लिए GDP का हदफ 6% रखा गया है और टैक्स वसूलियों का हदफ 3,521 अरब रुपए रखा गया है। इसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें, कम से कम तनख्वाह 14,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया है। बाकी काफ़ी लंबी स्पीच थी, लेकिन सबसे पहले इस सिलसिले में जो रिएक्शन है वो हम लेते हैं। हमारे साथ साबिक वजीर खजाना डॉक्टर जुबैर साहब मौजूद हैं और स्टूडियो के अंदर मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उम्मा बुखारी साहिबा और मशहूर सरमायाकार अकील करीम डैडी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अकील करीम डैडी साहब, एक अहम बजट, आखिरी बजट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से 5वां बजट, किस तरह देखते हैं? पहला रिएक्शन। मेरा अपना ख्याल है कि इतना अच्छा टाइम नहीं है कि जिस तरह वो बातें कर रहे हैं वो दे पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का इस साल भी डेफिसिट काफी बढ़ गया है और अगले साल भी मुझे लगता है डेफिसिट का ही बजट होगा। और अभी तो हमारे ऊपर करंट अकाउंट में काफी इशू आ रहे हैं, तो करंट अकाउंट के इशू की वजह से ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि जब आपका रिजर्व वगैरह गिरेगा और इंपोर्ट बिल जब आपका बढ़ रहा है, इस दफा आप ये देखें कि हम 46 बिलियन पे क्लोज करेंगे और ट्रेड डेफिसिट सिर्फ $25 बिलियन है। तो अगले साल मैं समझता हूँ ये कम नहीं होगा, ये और बढ़ेगा। अगला हमारा और मुश्किल साल है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि उनकी कोशिश जरूर होगी कि एक अच्छा बजट वो देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद मिनी बजट आते रहेंगे, क्योंकि जाहिर बात है 2 हम IMF से पैकेज ले चुके हैं और तीसरे में हम लोग जाएंगे तो हमारे ऊपर कंडीशन बहुत ज्यादा लगेंगी। और पीछे अगले साल, आने वाला साल, रीपेमेंट कम से कम $7 बिलियन हमने करनी है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल साल है और इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनका इलेक्शन का भी साल है, तो इनको कोशिश तो ये पूरी करेंगे कि एक अच्छा बजट दें और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उनको कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ये रेवेन्यू टारगेट वगैरह अचीव करना, जो इस साल भी हमने टारगेट अचीव नहीं किया, तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ हमें लोगों को जरूर बता देना चाहिए कि मुश्किल टाइम है, हर आदमी को कुर्बानी देने की जरूरत है, क्योंकि मुल्क को क्राइसिस से बाहर निकालना है। ये सारी बातें कर रहे हैं हम नहीं, लेकिन डैडी साहब ये जो GDP का हदफ 6% रखा गया है, रियलिस्टिक लगता है ये? देखें, ये मुझे नहीं लगता। इस दफा के भी जो 5.3 पे मैं डाउट क्रिएट करता हूँ और अगला 6 मुझे लगता है नामुमकिन होगा, मुश्किल से ही अचीव होगा। और गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट पे बजट जो रखा हुआ है, हमारा डेफिसिट इतना बड़ा है, मैं समझता हूँ इसको थोड़ा बहुत कट करने की जरूरत होगी, क्योंकि जाहिर बात है कि इनका आखिरी साल है और उनकी ख्वाहिश होगी कि ये अच्छा बजट हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि जो करंट सिचुएशन है और करंट कंडीशन में ये अचीव कर पाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उनको अपने आप को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, मेरा अपना ये ख्याल है। ठीक है। डॉक्टर जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, चंद चीज़ें तो मैंने वैसे अपने नाज़रीन को बताई भी थी, लेकिन जो अवामी जो डिसीजंस हैं कुछ, उसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। कम से कम तनख्वाह 14,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया। इतना ही क्वेश्चन था आपकी नज़र में गवर्नमेंट के पास, या इससे ज़्यादा किया जा सकता था? जी देखिए, ये जो तनख्वाहों में जो इजाफा किया है 14 से 15, ये इनकी जेब से तो नहीं जा रहा ना, ये तो प्राइवेट सेक्टर कह रहे हैं कि आपने देना होगा। अब प्राइवेट सेक्टर के पास जो कंपेटिटिवनेस इंडेक्स से हिसाब से देखें तो यहाँ पर तो महंगाई इतनी ज़्यादा है बिजनेस सेक्टर के अंदर कि वो 14,000 रुपये भी मुश्किल से बराबर कर रहे थे। अब उनके ऊपर बोझ बढ़ाया। अब आप टोटल टैक्स कलेक्शन के ऊपर इनका टारगेट देखें, वो भी इन्होंने काफ़ी हद तक बढ़ाया है, तकरीबन 15-16% बढ़ाया है। अब ये जब इतने टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं तो पाकिस्तान की मईशत और भी डिक्लाइन में जाएगी। इस वक्त जो भी ट्रेड डेफिसिट आप देख रहे हैं, करंट अकाउंट के डेफिसिट देख रहे हैं, ये तमाम इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की मईशत जो है वो कमजोर से कमजोर तर हो रही है। एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर रही हैं और बाहर से इंपोर्ट। लेकिन डॉक्टर साहब वो तो कहते हैं कि हम G20 ममालिक की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और जो हमारा टारगेट है उससे पहले शामिल हो जाएंगे। इकोनॉमी इतनी तरक्की कर रही है। उनसे कहिए लिस्टें छोड़िए। हाँ ना लिस्टें छोड़ें। इसहाक डार साहब को ये देखना चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स की क्या पोजीशन है।
اب یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کی لسٹوں میں آنے سے اس معیشت کی جو بنیادی جو اصلیت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ میں یہ کہوں گا کہ جس رخ پر یہ چل رہے تھے اسی پر چل رہے ہیں۔ یہاں کا جو فرم ہے، جو کمپنیاں ہیں، ان کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، اور جو فارم ہے، جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، ان کی بھی پروڈکشن کے اوپر ان کو کوئی بھی یہاں پر ریلیف نہیں نظر آیا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ انہوں نے تیار کیا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور امپورٹنٹ بات اینڈ میں اس کے بعد آگے عظمیٰ صاحبہ کے پاس جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت اگر بینک انٹرسٹ ریٹ دیکھیں تو وہ 40 سالہ کم ترین سطح کے اوپر ہے، تو isn't that actually in favor of the government؟ تو دیکھیے وہ تو اچھی بات ہے، لیکن بات یہ کہ انویسٹمنٹ کہاں تک ہو رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں؟ بات یہ ہے کہ یہاں پر انٹرسٹ ریٹ کم کرنے سے بات نہیں بنتی۔ انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو ہے، دیکھیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کتنا اچھا ہو گیا، فوج نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ اس لیے نہیں ہو رہی کہ پروفیٹیبلٹی کم ہے۔ آپ جب تک 17% جی ایس ٹی رکھیں گے اور کارپوریٹ ریٹس اتنے ہائی ہوں گے، یہاں پر سرمایہ نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ باہر لے کے پینما میں جمع کرا رہے ہیں۔ پاکستان کے حالات ایسے ہونے چاہیے کہ پیسہ باہر سے یہاں پر آئے۔ پاکستان should be the best place for funds۔ اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اپنا پیسہ اور اپنے بچوں کو یہاں لے کر آتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہاں کی معیشت کے حالات بہتر ہونے لگے ہیں، وہ بھی اپنا سرمایہ یہاں لا رہے ہیں۔ میں یہ پولیٹیکل سائیڈ میں یہ آتا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب یہ پولیٹیکل سائیڈ کی طرف میں ایک نہیں یہ اکنامک سائیڈ ہے، وہ پیسے لے کر گئے، یہ اکنامک وجوہات ہیں۔ I got it۔ ڈیڈی صاحب مجھے جلدی سے ایک پوائنٹ یہ جو سب سے کم انٹرسٹ ریٹ 40 سالہ اب تک پاکستان کی تاریخ میں دیکھا گیا ہے، کیا اس سے یہ نہیں پتہ لگتا کہ دراصل میں انفلیشن جو ہے وہ گورنمنٹ نے کنٹرول کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اسے کوشن ملتا ہے اور انٹرسٹ ریٹس اتنے کم ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ نیچے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ پوری دنیا کا اس وقت یہ ایشو ہے۔ انٹرسٹ ریٹ ہر آدمی نے نیچے رکھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سب کو اپنی اکنامی کو بچانا ہے، لیکن پاکستان کو آگے تھوڑی سی مشکلات دکھ رہی ہیں، کیونکہ اب یہ اپنے روپی کو مجھے لگتا ہے زیادہ ٹائم روک نہیں پائیں گے۔ اگر یہاں کہیں ڈی ویلیویشن ہوگی تو اس کے بعد یہ انفلیشن اوپر آئے گا۔ انفلیشن جب اوپر آئے گا، کیونکہ یہ سارا ہمیں جو بینیفٹ ملا ہے بیکاز آف آئل پرائز، کیونکہ آئل پرائز کافی نیچے آئی ہوئی تھی، لیکن اس کا ہم بینیفٹ صحیح طرح اٹھا نہیں پائے۔ ٹھیک ہے، اب آگے جا کے جو کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر آئے گا یہ ہمارے لیے بہت مشکلات کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کی ریٹنگ ایجنسی ریٹنگ ڈاؤن کریں گی، ریٹنگ ڈاؤن ہوگی تو پھر آپ کے بینکوں کی ریٹنگ ڈاؤن ہوگی، انفلیشن بڑھے گا، انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، تو یہ سائیکل آپ کی پوری چینج ہو جائے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمیں لوگوں کو حقیقت بتا دینی چاہیے کہ اور وہ حقیقت کیا ہے ڈیڈی صاحب؟ ہاں وہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بجٹ اچھا نہیں دے سکتے، ان کے اوپر بڑی مشکلات ہیں، اور یہ عوام کو بیفور ٹائم تیار کریں اور ان کو کہے کہ ہر آدمی کو ٹیکس دینا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اس ملک میں ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والا 8 لاکھ لوگ ہیں۔ تو ڈیڈی صاحب یہ جو نان فائلرز کے لیے یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح اور بڑھا دی گئی ہے، آپ کے خیال میں یہ اس کی طرف ایک قدم نہیں ہے؟ دیکھیں یہ اس کے لیے میں صرف آپ کو ایک بات کہوں گا، ایک آدمی آف شور کمپنی بناتا ہے، اس سے یہ بہتر لوگ ہیں، ان کو آپ سسٹم میں لانے کی کوشش کرو، ان کو ہٹ نہ کرو۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے پیسہ باہر رکھ کے ان کو ضرور آپ ہٹ کر سکتے ہو، لیکن یہ تو آپ کے سسٹم کا پارٹ ہے۔ آپ کے ملک کے اندر 70 سال سے آپ نے پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ میں 2 ریٹ رکھے ہوئے ہیں، ایک کلیکٹر ویلیو اور ایک مارکیٹ ویلیو، تو یہ تو آپ کو سب کو پتا ہے، یہ ساری چیزیں پورا پاکستان اویل کر رہا ہے، پرائم منسٹر خود بھی اویل کرتا ہے، عام بزنس مین بھی کرتا ہے اور عام عوام بھی کر رہی ہے۔ تو اس کو آپ نے سسٹم میں لانے کے لیے ان کو پینلٹی لگانے سے بہتر ہے ان کو طریقے سے سسٹم میں لائے، یہ تو نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے آپ سسٹم کے باہر پھینک دیں۔ ٹھیک ہے، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کیونکہ حکومت کے اوپر کافی تنقید ہوگی، اگر آپ کو جواب دینے کا موقع نہ دیا تو میرے خیال میں ناانصافی ہوگی۔ آپ سے کچھ دیر پہلے اسد عمر صاحب پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 8,000 ارب روپے سے زائد کے قرضے آپ لوگ کمٹ کر چکے ہیں، برآمدات گر رہی ہیں، درآمدات بڑھ رہی ہیں، 2 ارب روپے 26.5 ارب ڈالر سے زائد تجارتی خسارہ ہو چکا ہے، اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ تقریباً 30 ارب روپے تک چلا جائے گا۔ قطعی طور پر عوامی بجٹ اسے نہیں کہا جا سکتا۔
دیکھیے منصور، پہلے تو اسد عمر صاحب کی بات کر لیتے ہیں. پرابلم یہ ہے اسد عمر صاحب کا اور پی ٹی آئی کا کہ ان کو تو جو ہے وہ فورجڈ جو ہے وہ ہمیشہ اعداد و شمار پہ بات کرتے ہیں. ان کی لاسٹ بجٹ سپیچ ہے، اگر آپ کو یاد ہو، جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کی، اور وہ کیٹیگوریکلی جو ہے وہ پیپرز کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے اس کو غلط ثابت کیا کہ یہ غلط چیزیں کوٹ کر رہے تھے. اور یہ پرابلم یہ ہے، اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اکانومی کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرنے سے ہم باز نہیں آتے. اب بہت ساری باتوں کے ساتھ دیکھیے، میں ٹیکنیکل بندہ تو نہیں ہوں اس حوالے سے، آپ کا اپنا اکنامک سروے ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کل پیش کیا تھا 5.7 کا ہدف آپ لوگوں نے جی ڈی پی کا سیٹ کیا تھا پچھلے سال، 5.3 اچیو ہوا ہے. 5.7 تک آپ لوگ جا نہیں سکے، اس سال آپ لوگوں نے 6 اس کو سیٹ کر دیا ہے، یعنی کہ 5.7 سے بھی زیادہ. پہلے 5.7 تو اچیو کر لیں، پھر 6 کی بات کیجئے. میں یہ دیکھیے، یہ آپ نے بات کی، کیا آپ یہ بھی اچھا ہوتا ہے ایک جملہ یہ بھی کہہ دیتے جو میں کہہ دیتی ہوں کہ 10 سال میں پاکستان کے پچھلے 10 سال میں کسی 5.3 تک بھی نہیں پہنچی تھی پاکستان کی اکانومی. جو اس دفعہ جی ڈی پی، میں اس لیے میں ریئلسٹک بات ہی کر رہی ہوں، کیونکہ سیاسی لوگ ریئلسٹک بات ہی کرتے ہیں. یہ جو گول گول گھمانا ہوتا ہے نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں یہ باتیں آپ کی مان لوں اور وہ کر لوں تو جو باقی دنیا کہہ رہی ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ کہہ دیا ڈاکٹر صاحب نے، انہوں نے کہا جی وہ پاس بیٹھنے سے تو نہیں ہو جاتا. پاس بیٹھنے سے تو بھائی اکانومی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اکانومیوں کو کوئی نہیں کہہ دیتا کہ گروئنگ اکانومی ہے. کوئی نہیں کہتا آپ کی سٹاک ایکسچینج جو ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہسٹری کو ٹچ کر رہی ہے. کیا یہ ریئلٹی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے ریزروز بڑے ہیں؟ یہ ریئلٹی نہیں ہے. دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان گروئنگ اکانومی ہے، اور آپ خود گھر میں بیٹھ کے نان فائلرز پر ڈیڈی صاحب نے بھی بات کی تھی، ڈیڈی صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، اور میں بھی کچھ حد تک اس بات سے اگری کرتا ہوں. اب میں چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کریں. نان فائلرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس آپ 0.3% تک اور مزید آپ نے بڑھا دیا ہے. کیا آپ ایکچولی جو بلیک منی ہے، جو کیش مارکیٹ ہے، آپ اس کو نہیں پروموٹ کر رہے؟ آپ یہ نہیں کر رہے کہ جتنے بھی بینکنگ چینلز ہیں لوگ اس سے ڈسکریج ہونا شروع ہو جائیں، اپنے پیسے کو کیش ٹرانزیکشنز کے اندر زیادہ سے زیادہ لانا شروع کر دیں؟ نہیں، اس میں دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں. جو کچھ چیزیں میں ضرور، جو میرے نالج میں ہے وہ میں شیئر ضرور کرنا چاہتی ہوں. آپ کو پتہ ہے، ہم نے کمپنیز ایکٹ جو ہے اس میں پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے ہی، ہم نے امینڈمنٹس اس کے اندر جو ہیں وہ پرپوز کی ہیں. ہم ایک طریقہ کار جو ابھی تک بنا ہی نہیں تھا. ہمارے ملک میں صرف سیلریڈ لوگ جو ہیں منصور وہ ٹیکس دیتے ہیں. ہمارے ملک میں ٹیکس دینے کا رواج ہی نہیں ہے. آپ کسی کو کریں والنٹریلی کوئی ٹیکس جو ہے وہ جمع کرائے، اس کے لیے اس ملک میں کوئی تیار نہیں ہے. سیلری والے لوگ جو ہے ان کی چونکہ زبردستی کٹ جاتی ہے سیلری سے، تو شاید ان کو وہ اس لیے ٹیکس دینا پڑتا ہے. بہت ساری، آپ کو یاد ہے پچھلے 4 سال میں بھی بہت سارے انیشیٹوز، بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کرائی گئی، بہت ساروں کے اوپر احتجاج بھی ہوا، جس کے اوپر دوبارہ ہم نے بات چیت بھی کی، اور ہم نے کوشش کی کہ جو فائلرز، نان فائلرز ہیں، ان کو کسی بھی طرح فائل کرنے کے لیے جو ہے، ٹیکس فائل کرنے کے لیے ان کو آمادہ کیا جائے. بہت سارے لوگوں نے کیا بھی بائی دی وے، لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ٹیکس نہیں دیں گے ملک آگے نہیں جا سکتا. دنیا میں اکانومی جو ہے وہ سروائیو ہی آپ کے ٹیکس دینے پہ کرتی ہیں. اور اس کے اوپر ٹیکس کے اوپر کو لایا عمل، ڈیڈی صاحب نے بھی کہا آپ کے اس کو جو ہے وہ لا عمل بنانا چاہیے. ڈیڈی صاحب بھی جو ہے وہ شیئر کریں کہ وہ ان کے دماغ میں کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. اجازت دیجیے، مجھے ایک بریک لینی ہے، ایک ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین، ہماری بجٹ کا سلسلہ جاری ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ اس ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بجٹ نے ماری انٹریاں تو دل میں بجی گھنٹیاں. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بجٹ ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم گفتگو کر رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے سال 2017-2018 کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اسی پہ کامنٹس لے رہے ہیں. ڈاکٹر زبیر، سابق وزیر خزانہ، بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو اوورآل مختلف فگرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، اس میں ایک جو فگر سامنے آتا ہے، ٹیکس وصولیوں کا ہدف 3,521 ارب روپے رکھا گیا ہے. ریئلسٹک فگر نظر آتا ہے یہ آپ کو؟ یہ دیکھیے، اگر یہ ریئلسٹک ہے بھی نا تو مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑھائے جا رہے ہیں ٹیکس کا بوجھ، ہم اپنی معیشت پر بڑھائے جا رہے ہیں، اور معیشت اسی کی وجہ سے جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں وہ پس رہی ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جتنا ہائی ہمارا کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے، اور جی ایس ٹی 17%، جی ایس ٹی جو ہے یہ جو انہوں نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے ٹیکس ریونیوز کا، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. میرے خیال میں 2/3 اس کا یہ جی ایس ٹی سے آ رہا ہے. آپ دیکھیے اس کے 2 اثرات ہیں، اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا فوکس کریں. ایک یہ کہ جو غریب لوگ ہیں وہ جو چیز استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر یہ جی ایس ٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آمدن کا 17% یہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ غریبوں کے لیے اس میں کیا ریلیف ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے.
دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جو بزنسز ہیں ان کے اوپر بھی یہی ہے. تو آپ ایک طرف آپ نے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو اوور ویلیو رکھا ہوا ہے, کم از کم 20% ایکسچینج ریٹ اس وقت اوور ویلیوڈ ہے. کاسٹ کمپیٹیٹیو انڈیکس میں پاکستان 147 نمبر پر ہے دنیا میں. آپ جب اس کے ساتھ یہ ٹیکسز کا بھی بوجھ ڈال لیں تو یہ 6% کے جو گروتھ ریٹ کے بارے میں آپ ابھی بات کر رہے تھے یہ کبھی اچیو نہیں ہو سکتا. 6% ان کے کہنے سے یا گورنمنٹ کی کارکردگی سے نہیں اچیو ہوگا. یہ تب ہوگا جب ہماری بزنسز, ہماری ایگریکلچر سیکٹر گرو کر سکے, اور ان کی گروتھ کے لیے اس بجٹ میں کوئی چیز یہاں پر مجھے نظر نہیں آ رہی. میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری معیشت کو برقرار دبائے جا رہا ہے. پاکستان کی معیشت دب رہی ہے. ہاں میں مانتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے, اس کے اخراجات بڑھ رہے ہیں, اس کی ٹیکس کلیکشن بڑھ رہی ہے, لیکن جس طریقے سے FBR ٹریٹ کرتی ہے لوگوں کو وہ بھی بالکل ایک میں کہتا ہوں شرمناک طریقہ ہے. تو میرے خیال میں ان کو جلد اپنے آپ کو بزنس فرینڈلی بنانا چاہیے. ہم تو سمجھے تھے کہ یہ بزنس فیملی سے ہیں کہ یہ بزنس فرینڈلی ہوں گے, نہیں, یہ صرف ریونیو کلیکشن پر ہیں تاکہ یہ میٹرو بس جیسے انہوں نے زبیر صاحب پروجیکٹ کریں. زبیر صاحب انہوں نے الیکٹرانک اشیاء کے ڈیلرز, ڈسٹریبیوٹرز, ہول سیلرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا ہے. بزنس فرینڈلی کی جہاں بات کر رہے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پولٹری مشینری, اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ پولٹری مشینری پر درآمدی ٹیکس 17% سے 7% تک کرنے کی تجویز کر دی گئی ہے, کم کرنے کی تجویز کر دی گئی ہے. پولٹری مشینری میں بتاؤں وہ اس لیے کہ ان کے اپنے, نہیں میں بتاؤں کیوں پولٹری پر اس لیے کم کر رہے ہیں کہ اس میں ان کے اپنے بزنس, ان کے اپنی فیملی کے بزنس انٹرسٹ ہیں اس کے اندر, اور سب کو پتا ہے. یہ دیکھیں نا یہاں پر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پالیسیاں بن رہی ہیں یہ ان کے ذاتی مفاد کے لیے بن رہی ہیں, یہ قومی مفاد کے لیے نہیں بن رہی. پولٹری میں جواب لے لوں اس کا, بڑے بڑے بزنس مجھے جواب دینا پڑے گا. ہاں جی, عظمیٰ بخاری صاحبہ سے میں ذرا جواب لے لوں. مسلم لیگ نون کی رہنما ہمارے ساتھ ہی عظمیٰ بخاری صاحبہ, یہ فیملی بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ پولٹری کے بارے میں بڑی عجیب بات ہے. یہ ابھی تک ڈاکٹر صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی ہے, مجھے تو لگا کہ کسی سیاسی جو ہے جماعت کے کسی کارکن کی جو گفتگو ہو سکتی ہے یہ. اب دیکھیں نا پولٹری اس ملک میں آپ کے, ابھی میں بات کمپلیٹ کروں نا ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. اب یہ جو ابھی کہہ رہے تھے وہ پناما میں پیسے باہر چلے گئے, یہ ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں معلوم کس ایرا میں جو ہے وزیر خزانہ رہے ہیں, لیکن جب آپ کے اوپر ڈکٹیٹرشپ آتی ہے نا, اور جب آپ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے, آپ کو بھیجا جاتا ہے ملک میں, اگر ایک فیملی جو ہے ملک میں بزنس کر رہی ہے اس پہ آپ کو اعتراض ہے, جو ایک فیملی ملک سے باہر بزنس کر رہی ہے آپ کو اس پہ اعتراض ہے. بھائی ہمیں یہ تو بتا دیں کہ ہم نے سانس کیسے لینا ہے. آپ 100 دفعہ بزنس کریں, 100 دفعہ کریں, لیکن اپنے بزنس کے لیے تو یہ غلط ہے, یہ غلط فینومینا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 0.000 سم تھنگ کا ایک جو ہے وہ چھوٹا سا بزنس ہے, اس کو آپ کہہ دیں کہ پورا پولٹری جو ہے وہ ایک فیملی کا ہے. مطلب یہ بڑی افسوس کی بات ہے بغیر پبلک میڈیا کے اوپر اس طرح سے گفتگو کرنا. پولٹری مشینری پر درآمدی ٹیکس 17 سے 7% تک کرنے کی تجویز, فارمنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ کا فیصلہ, سستے چکن کی فراہمی کے لیے درآمدی ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ, پولٹری فارمنگ سیکٹر پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ. ٹھیک ہے, یہ شتر مرغ فارمنگ کے لیے کسٹم ڈیوٹی استثناء کی تجویز, یہ کیا سارے کے سارے. مجھے یہ بتائیے کہ منصور آپ کس کے آتے ہیں؟ ابھی آپ کہتے ہیں غریب کے لیے, میں پاکستانی عوام کی بات ہی کرنے لگی ہوں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ پہنچ سے باہر ہو رہا ہے, وہ عام آدمی کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا, اور گوشت جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اگر لائف سٹاک کو اور پولٹری کو اگر آپ جو ہے وہ پروموٹ کریں گے, اس کی قیمتیں نیچے آئیں گی, ہر آدمی کی ریچ میں ہوگی, تو کس کا فائدہ ہے مجھے بتائیے؟ کیا عام آدمی کا فائدہ نہیں ہے؟ ایک طرف آپ عام آدمی کے لیے, اب یہ دیکھیں نا 17% جو ٹیکس کی بات ہو رہی تھی, اور بھائی جو وہ غریب آدمی امپورٹڈ چیزیں استعمال نہیں کرتا, منصور صاحب اگر کوئی ڈبے کا دودھ استعمال عام آدمی نہیں کرتا, غریب آدمی نہیں کرتا, امپورٹڈ جو مکھن اور جو چیزیں ہیں نا وہ عام آدمی استعمال نہیں کرتا, غریب آدمی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اپنی خواہشات جو ہیں وہ اس میں, اگر کوئی دیکھیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کوئی 900 روپے 1000 روپے کی اگر کوئی مکھن کا وہ جو ہے وہ اگر افورڈ کرتا ہے تو وہ ٹیکس کیوں نہ دے, اس کو ٹیکس دینا چاہیے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, جی ایس ٹی کو ملا دیں عام آدمی اور غریب آدمی, کوئی تعلق نہیں ہے. عظمیٰ بخاری صاحب کہہ رہی ہیں اس کا فیملی بزنس سے کوئی تعلق نہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز بلا وجہ کی ایکوزیشنز مت لگائیں. نہیں وہ مانتی ہیں کہ ہماری ہے, لیکن کہتی ہیں 0.0001% ہے. وہ کہہ رہی ہے. آپ نے وہ بات پوری سنی نہیں, وہ کہہ رہی ہے کہ ہے وہاں پر, جو میں نے کہا بہت کم ہے نیشنل سکیل کی. جی تو
ایسی کہا تو یہ پولٹری کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عام آدمی کو ہوگا، کسی اور کو ہوگا؟ نہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ٹیکس کم کیا ہے، اگر پولٹری بڑھے گی، اگر عام آدمی کو گوشت ملے گا، کس کا فائدہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی ٹیکس کم کیا ہے تو اس سے انویسٹر کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ اس کے تو اینڈ جو ریزلٹ ہوگا وہ تو عوام کو جانا ہے۔ جناب دیکھیں وہ تو جب اس کی قیمت میں کمی ہوگی تو ہم دیکھیں گے، لیکن یہ تو اس بات سے تو یہ اعتراف کر رہی ہیں۔ نہیں منظور، میں اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن سمپل رول ہے، جب آپ نہیں دیکھیں، جب آپ کئی بار اس طرح ہوا ہے، کئی انڈسٹریز کے اوپر ٹیکسز کم ہوئے ہیں، وہ کنزیومر کو پاس نہیں کیے جاتے۔ میں اور آپ ادھر بیٹھے ہیں تو سن لیں میری بات، یہ آج جو تاریخ ہے اس کو نوٹ کر لیں، پہلی کے بعد دیکھ لیجئے گا کہ کیا یہ ان ساری چیزوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ پہلی بھی تو بجٹ اپروو ہونا ہے بھائی، مطلب یہ اس کو آپ یہ وہ تو نہ کہیں نا کہ پہلی تک، لیکن یقیناً جو پولٹری کو اگر آپ سبسیڈائز کریں گے، چیزوں میں کمی لائیں گے تو قیمت میں کمی آئے گی اور وہ عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہاں پہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا، کیا آٹے کی قیمت پچھلے سال سے کم نہیں ہے اس دفعہ؟ کیا تیل اور گھی کی قیمت کم نہیں ہوئی؟ کیا چینی کی قیمت کم نہیں ہوئی؟ مطلب یہاں بیٹھ کے آپ یہ صرف چونکہ آپ نے لان تان کرنی ہے اور آپ نے فضول قسم کے ایکوزیشنز کرنے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ مطلب آپ اگر فیکٹس میں بات کریں، مجھ سے بات کریں پچھلے سال گھی کی قیمت کتنی تھی، آج کتنی ہے، مجھ سے بات کریں چینی کی قیمت کتنی تھی، آج کتنی ہے۔ اچھا سنیں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ ٹھہریں۔ بخاری صاحب ایک چھوٹا سا اشیاء سب جو ہے جو ایک منٹ ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ روزمرہ کی جو چیزیں ہیں جو گھروں میں استعمال ہوتی ہیں ان میں کیا فرق ہے، میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ خوش قسمتی سے یہ فگرز میرے پاس ہی موجود ہیں اس وقت۔ 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو آٹا فی 10 کلو کا جو ایک پیکٹ تھا وہ 320 روپے کا تھا، 2017 میں آج 377 روپے کا ہو چکا ہے، 57 روپے اضافہ۔ یہ میرا فگر نہیں ہے، یہ میرا فگر نہیں ہے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا فگر ہے، میرا فگر نہیں ہے یہ۔ لاسٹ ایئر کی نکال لینا آپ، میں تو آج 2017 کی بات کروں گا نا، 2017 کی 2013 میں جب آپ کی حکومت آئی تھی اب تک 57 روپے اضافہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے آگے چلیں۔ گائے کا گوشت، اچھا گائے کا گوشت تو آپ خود خریدتی ہوں گی نا، اس کا تو چلے آپ کو آئیڈیا، 274 روپے کا تھا، آج 332 روپے کلو ہے۔ نہیں، صحیح ہے کہ روپے کا بالکل نہیں تھا، 2013 میں کہہ رہا ہوں، نوٹ ایٹ آل۔ یہ مجھے یہ سورس بتائیں گے، سورس بتائیں گے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، اوپن مارکیٹ کے ریٹس لکھیں، آپ کی ویب سائٹ ہے، میں چیلنج کرتی ہوں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ چیلنج کریں، آگے چلیں۔ اب گائے کا بکرے کا گوشت 540 روپے تھا، اب 680 روپے تقریباً، 139 روپے۔ پروموٹ کرنا ہے نا، اب آپ کی بات میری بات بکرے کے گوشت کی بات نہیں ہو رہی، لائف سٹاک کو آپ پروموٹ کریں گے تو یہ نیچے آئیں گی نا۔ پولٹری کی بات ہو رہی تھی، پولٹری کی، پولٹری کے ساتھ لائف سٹاک ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے، یہ نہ کریں آپ اس طرح، لائف سٹاک کو آپ اس ساتھ اٹیچ کریں گے یہ بات۔ دودھ کتنے روپے کلو ہے بتائیے؟ دودھ کتنے روپے کلو ملتا ہے آج بتائیے؟ کھلا دودھ مجھے پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھ 80 روپیز 80 روپیز 68 روپیز کا تھا، نوٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں تھا 68 روپیز۔ اور یہ 80 کے اوپر بھی آپ کو شاید میں یاد کرا دوں کہ لاسٹ ایئر بھی جب اس کی قیمت بڑھائی تھی، میرے پاس 100 روپے لکھا ہوا، اوپن مارکیٹ میں قیمت بڑھائی، ہم نے اس کو گورنمنٹ نے انفورس کیا، ان کے ساتھ بات کر کے ہم نے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی۔ انڈے فی درجن 78 روپے تھے، آج 85 روپے فی درجن۔ اب کہنا پولٹری کو نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نیچے نہ آئے، نیچے نہ ہے نا، پولٹری کو نہیں کرنا چاہیے ہمیں، یہی بات تو دیکھیں نا، یہی تو پوائنٹ میرا تھا کہ اگر ہم کسی ایک سیکٹر کو پروموٹ کریں گے تو منصور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ایسوسیٹڈ ہیں ان کی پرائسز نیچے آئیں گی، جو عام آدمی کا ایشو ہے۔ میں ڈبے والے دودھ کی، فلانے بات کی، میں امپورٹڈ مکھن کی، میں شیمپو امپورٹڈ کی بات نہیں کر رہی، جو جی ایس ٹی کی بات بار بار ڈاکٹر زبیر صاحب کر رہے ہیں، جو بار بار ڈاکٹر زبیر صاحب کر رہے ہیں۔ اچھا آپ چینی کی قیمت پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ چینی کی قیمت کتنی ہے؟ 70 روپے۔ چینی کی قیمت کتنی ہے؟ 70 روپے، آپ کے پاس بالکل ہی 54 روپے 2013 میں کی قیمت اس وقت 58 ہے، لاسٹ ایئر 63 روپیز تھی، 58 2013 میں 54 تھی، 2013 میں 54 دے رہی ہے۔ یہ پھر آپ کا ویب سائٹ غلط ہے نا، یہ آپ کے پاس پتہ نہیں کہاں سے یہ آئی ہیں، میں چیلنج کر رہی ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کچھ گفتگو، میں ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد شیئر آؤں گا، یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کامنٹ کریں گے، ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بجٹ نے ماری انٹریاں تو دل میں بجی گھنٹیاں، ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ بجٹ ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کی سپیچ اب سے کچھ دیر پہلے جو تجاویز انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش کی ہیں اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ٹیلی فون لائن پر مجھے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد
اسد عمر صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی وہ گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے. اسد عمر صاحب, جو آپ نے تھوڑے سے کامنٹس وہاں پہ دیے, 8,000 ارب قرضے کی آپ نے بات کی, آپ نے کہا برآمدات گر رہی ہیں, درآمدات بڑھ رہی ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ مسلم نون کی رہنما میرے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے کہا اس سے بہتر عوامی بجٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. جو عوام کی عام روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اس حد تک کمی کر دی گئی ہے, اس سے زیادہ پبلک فرینڈلی بجٹ آ نہیں سکتا تھا. اچھا سر, اگر یہ کہہ رہی ہیں تو ان کی بات سر آنکھوں پر. مجھے تو اس بجٹ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں نظر آئی کہ جس سے یہ ہدف جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ اچیو ہو سکے. بجٹ جو ہے اس کی, اس بجٹ کی اگر میں خصوصیت, کیونکہ میں تو اوور آل پورا 4 سال کی جو معیشت جس طریقے سے ڈار صاحب نے چلائی ہے اس کا تجزیہ کر رہا تھا, اس بجٹ کی اگر آپ مجھ سے ہائی لائٹ پوچھیں نا تو وہ جو بنیادی کمزوری ہے معیشت کی ہماری پالیسی کی, یعنی جو پروڈکٹیو سیکٹر ہے اکانومی کے, جو ٹیکس نیٹ میں ایف بی آر کے پھنس گیا ہے, اسی کو دبائے جاؤ, اسی کو نچوڑے جاؤ, اس کی آپ نے مزید کنٹینیویشن دیکھی ہے. میں نے گن کے لکھے ہیں اپنے پاس 9 مختلف طریقوں سے جو ایگزسٹنگ ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھایا گیا. 9 مختلف طریقوں سے. تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں سر. اس کے اندر جو ڈیویڈنڈز دیتی ہیں کمپنی, اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا گیا. جو کمپنی ڈیویڈنڈ نہیں دیتی اس ریٹینڈ ارننگ پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا. جو ہولڈنگ ٹیکسز ہے اس کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا. جو سپر ٹیکس لگایا ہوا تھا جو 1 سال کے لیے تھا, پچھلے سال ختم ہونا تھا, اس کا دائرہ کار 1 سال کے لیے اور مزید بڑھا دیا گیا. اور اسی حد تو یہ ہے کہ اس میں ناٹ فار پروفٹ کمپنیاں جو ہیں اس کی جو ریٹینڈ جو ریزروز ان کے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا گیا. 9 مختلف طریقوں سے ٹیکس لگایا گیا ہے ان سیکٹرز کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کا حصہ ہیں. اور یہی بنیادی مسئلہ ہے, اس لیے جو آپ کے پروڈکٹیو سیکٹر ہیں کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تجارت کا خسارہ اس سال جو ہے وہ الحمدللہ زرداری صاحب کے آخری سال جو تھا اس سے 2 گنا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اسد عمر صاحب جو آپ نے پن پوائنٹ کیا, جس طرح آپ نے سپر ٹیکس کی بات کی ہے, تو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس سلسلے میں لگایا گیا تھا, تو وہ تو جنگ تو ہماری اب بھی جاری ہے, وہ تو سلسلہ چل رہا ہے. باقی جو آپ نے فرمایا کہ ڈیویڈنڈ کے اوپر انکم ٹیکس اس کی شرح بڑھا دی گئی, چلیں وہ تو ریئلسٹک لگتا ہے. لیکن اگر میں حکومت کی وہ مجھے پتا ہے عظمیٰ بخاری صاحب میرے ساتھ بیٹھی ہیں, وہ کیا چیز کوٹ کریں گے, وہ کہیں گے آپ اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس دیکھ لیجئے, اس سے نظر آتا ہے. آپ انٹرسٹ ریٹس دیکھ لیجئے, وہ سب سے کم ترین سطح کے اوپر ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ اسٹاک مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن اس بجٹ کا نتیجہ نہیں ہے. آپ اس بجٹ کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں اس بجٹ کے بارے میں اگر میں جواب دوں, اور انٹرسٹ ریٹ جو کم ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, گلوبل کموڈٹی پرائسز کلیپس ہوا. سب سے بڑا جو امپیکٹ آیا وہ آئل پرائس کم ہونے کی وجہ سے, انفلیشن نیچے گئی, دنیا کے اندر نیچے گئی, ریٹ کم ہو گئے, اور آپ کو پتا ہے افراط زر بڑھنی شروع ہو چکی ہے آلریڈی. لیکن اس بجٹ کے اندر جو اقدامات کیے گئے ہیں, ان بجٹ کے اقدامات کے اندر مجھے جو پروڈکٹیو سیکٹر, اور بالکل آپ صحیح بات کریں, اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھی ہے, لیکن جو ریئل سیکٹر آف اکانومی ہے ان کا تو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. زراعت کی 4 سالہ اوسطاً جو پیداوار کی گروتھ ہے وہ پاکستان کی کسی بھی حکومت سے کم ہے. سرمایہ کاری کی شرح جو ہے, جو ریئل انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے, سرمایہ کاری کی سطح, یہ تو میرے لیے بھی شوق تھا جب میں ڈیٹا اپنا تیار کر رہا تھا. اس حکومت کے جو 4 سال ہیں وہ پچھلے 30 سال میں کسی حکومت کی بھی سرمایہ کاری شرح سے کم ہے. جو بین الاقوامی سرمایہ کاری ملک کے اندر ہو رہی ہے بشمول سی پیک کے, اس کے باوجود زرداری صاحب کے وقت کی ایوریج ایف ڈی آئی سے کم ہے. تو سرمایہ کاری ہو نہیں رہی, برآمدات گرتی چلی جا رہی ہیں, قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بلا واسطہ ٹیکس جو ہیں 4 بجلی کے اوپر نئے سرچارج, 3 گیس کے اوپر نئے سرچارج, جی ایس ٹی بڑھا دیا گیا, اور جو براہ راست جسے طاقتور سے جسے ٹیکس دینا ہے اس کا ڈائریکٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو گر گیا ہے. اور اسد عمر صاحب 3 استثنا اسکیمیں, یہ آخری بات سن لو, 3 استثنا اسکیمیں 4 سال کے اندر کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کے لیے, اور چوتھی والی آنے والی ہے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک صرف 4 ہوئی تھی, 65 سال پاکستان کے, انہوں نے 4 سال میں چوتھی اسکیم لے کے آ رہے ہیں کروڑ پتی کے استثنا کے لیے, اور اسی وقت غریب کے اوپر ٹیکس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اسد عمر صاحب ٹیکس ایمنسٹی اسکیم تو یہ خود کہتے ہیں کہ فیل ہوگی, اس کو کوئی لیتا ہی نہیں اسے. یہ وہ بات اور ہے کہ وہ کیونکہ طاقتور سے 2 روپے بھی نہیں ریکور کر سکتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں مراد کے ساتھ بھی آپ کی اسکیم کیوں لیں. وہ فیل اس لیے ہوئی, یہ تو وہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ارب پتی کروڑ پتی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پتا ہے آپ کی کوئی نیت ہی نہیں ہمیں پکڑنے کی, آپ تو ہمیں پکڑنے کی کوئی کوشش نہیں کریں, میں 2 روپے ٹیکس بھی کیوں دوں آپ کو.
اچھا یہ ایک اور جو تھوڑا سا میں نے عظمیٰ بخاری صاحبہ سے بھی اس سلسلے میں کامنٹ کیا, میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی کامنٹ کریں, کہ انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ پولٹری کی صنعت کے لیے کتنا کچھ کم کر دیا گیا ہے. پولٹری مشینری پر درآمدی ٹیکس 17 سے 7% کر دیا گیا ہے. فارمنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ دے دی گئی ہے. پولٹری فارمنگ سیکٹر پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. شتر مرغ فارمنگ کے لیے کسٹم ڈیوٹی استثناء کی تجویز پیش کر دی گئی ہے. تو آپ دیکھیے کہ پولٹری کا فائدہ کس کو ہوگا, سب سے اینڈ میں عوام کو ہوگا. سر یہ بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو میں خود اس پہ کامنٹ کر رہا تھا کہ یہ واحد انڈسٹری ہے, واحد سیکٹر ہے پولٹری, جس میں ہر سال مراعات دی جاتی ہیں, اضافہ ہوتا ہے. اور جب یہ میں بات کر رہا تھا تو میرے قریب سے گزرے تھے رشید گٹیل MQM والے, انہوں نے کہا ظاہر ہے اپنی انڈسٹری کو مراعات نہیں دیں گے تو اور کس کو دیں گے. تو وہ سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اور عظمیٰ بخاری کو بھی پتا ہے. اچھا نہیں, وہ مجھے نہیں پتا ویسے, مجھے مجھے واقعی نہیں پتا. آپ آف ایئر پوچھ لیجیے گا عظمیٰ بخاری سے, وہ بتا دیں گے آپ کو. نہیں آپ ہی بتا دیں نا, آپ آن ایئر بتا دیں, جب آپ بتا ہی رہے ہیں تو آپ بتا لیجیے. اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کتنا شیئر ہے پوری پولٹری کی جو انڈسٹری ہے اس میں, شیئر کتنا ہے, پھر یہ بھی بتا دیجیے گا. چلے یہ تو مان گئے کہ شیئر ہے حمزہ شہباز کا. نہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے نا, ہم جو چیز ہے وہ سامنے ہم چھپاتے نہیں, نہ اپنی جو ہے وہ بجٹ ڈاکیومنٹ میں چھپاتے ہیں, نہ ہم اپنے فارمز میں چھپاتے ہیں, نہ ٹیکس ریٹرنز میں چھپاتے ہیں. ہماری تو سامنے ہوتی ہے نا. ہماری آف شور کمپنی تو حرام ہوتی ہے, باقیوں کی حلال ہوتی ہے. یہ فرق ہوتا ہے نا. مکمل کر دیا آپ نے. میرے الفاظ پہ نہ جائیے گا. 5 سپریم کورٹ کے جج بیٹھے تھے, 2 نے کہا جھوٹ بولا ہے, 3 نے کہا 2 کہہ دیا آپ نے, 3 نے کہا سچ بیان نہیں کیا, 3 نے کہا سچ بیان نہیں کیا. جب تک ڈانٹ نہیں پڑی جب تک آپ کہتے رہے 5 ججوں نے کہہ دیا. چلیں آجائے واپس بجٹ کی طرف آتے ہیں. اچھا اسد صاحب 6% GDP یہ فگر رکھا گیا, ریئلسٹک لگتا ہے؟ جی کوشش تو کرنی چاہیے. دیکھیں اس بات میں ڈار صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگ مار دینا کہ یار آپ نے 5.7 کہا تھا وہ پورا نہیں کر سکے, ہدف جو ہے وہ ایسے ہی رکھنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کی کوشش کرنی چاہیے. 6% کا ہدف رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے, اچھی چیز ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معیشت تیزی سے ترقی کرے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ بھائی کوئی نئی معیشت کے رول پیدا نہیں ہوئے ہیں. یہ جو 5.3% بھی ہوئی ہے نا گروتھ, اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے سال جو ہے ایک نارملی خراب سال تھا زراعت کے لیے. اس سے جب نارملٹی کی طرف آپ گئے تو وہ 3.5% زراعت کے اندر گروتھ ہو گئی ہے. سمپل نارمل سی پہ جانے کی وجہ سے آپ زراعت کے نمبر پچھلے سال اور اس سال کے نکال دیں, باقی معیشت دیکھ لیں تقریباً وہی گروتھ ریٹ ہے جو پچھلے سال تھا. تو یہ گروتھ ریٹ بڑھانے کا معیشت کے اندر بڑا آسان طریقہ ہے, سرمایہ کاری کرو تو گروتھ بڑھتی ہے. سرمایہ کاری کی جب شرح نہیں بڑھ رہی ہے تو گروتھ کہاں سے آئے گی؟ اور اسد صاحب ایک آخری کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گا, یہ جو 0.3% کا ود ہولڈنگ ٹیکس بینک ٹرانزیکشنز کے اوپر رکھا گیا ہے, کیا یہ سلیب اسی طرح بڑھاتے رہنا, از دس the best way forward؟ جی یہ جتنے بھی جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں نا, اور اس کا 2 نقصانات ہو رہے ہیں منصور. ایک تو یہ کہ ان کا جو بوجھ ہے وہ پڑتا ہے متوسط طبقے اور غریب کے اوپر زیادہ. دوسرا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ سارے ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھا کے آپ نے بزنس کو FBR ٹیکس نہیں کلیکٹ کر رہا ہے. اب ہر دکاندار, تاجر, انڈسٹریلسٹ اس کو آپ نے ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیا, پھر اس کے چھاپے ڈال رہے. آپ اس وقت انڈسٹری سے, کامرس سے جا کے, چیمبر میں جا کے پوچھیں, ایسوسیشن سے پوچھیں, سب سے زیادہ جو اس وقت تکلیف ان کو پہنچ رہی ہے, جس سے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے, یہی ود ہولڈنگ ٹیکسز کا جو نظام انہوں نے اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے, جس کے نتیجے میں اس وقت 88% ٹیکس آپ کا جو ہے وہ بلا واسطہ ہو گیا ہے. حالانکہ 60% جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوا ہے کہ امیر اور غریب کا فرق جو ہے, ذرا سی ٹیکنیکل ٹرم ہے, جینی کوفیشنٹ ایک چیز ہوتی ہے, وہ 0.44 سے بڑھ کے 0.5 ہے. سمجھ لیں 20% جو امیر اور غریب کا فرق ہے وہ پچھلے صرف 4 سال کے اندر اس میں 20% اضافہ ہوا ہے. یہ بڑا خطرناک رجحان ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ جواب دینا چاہ رہی ہیں. عظمیٰ بخاری جی دیکھیے پہلے تو مجھے دو سٹیٹمنٹس دیے ہیں منصور, میں اجازت لوں گا اب آپ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ سر. آپ دیکھیے اچھا ہوتا اگر وہ خود ہوتے, کیونکہ ابھی انہوں نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیا کہ بیڑا غرق ہو گیا ایگریکلچر کا, تباہ و برباد ہو گیا, کچھ نہیں ہوا. اب وہ دوسری اب انہوں نے کیا بولا, انہوں نے کہا کہ ہاں وہ پچھلا ڈیزاسٹر تھا, اس کے بعد جب امپروو کی ہے تو یہ بہتر ہو گیا. مطلب کہیں تو سٹینڈ کریں, کہیں تو مطلب سچ بول دیں کہ جو سچی بات ہے. اور یہ امنیسٹی اسکیمز فلانا, اس سے عمران خان صاحب بھی مستفید ہوتے رہے ہیں, بہت کچھ کوشش کی اور اب بھی کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ٹیکس لیکٹ میں نہیں ہیں ان کو لانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ عظمیٰ بخاری صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر زبیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور کامنٹس. بجٹ ٹرانسمیشن میں ہماری کوشش تھی آپ کو تجزیہ دے سکیں, آپ کو سٹارٹس بتا سکیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح پہلے دیکھا ہے کہ کئی بجٹس کے بعد منی بجٹس بھی آتے ہیں, دعا یہی ہے کہ اس بار ایسا نہ ہو. بجٹ ٹرانسمیشن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز. بجٹ نے ماری انٹریاں تو دل میں بجی گھنٹیاں.